बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी नायाब अब्बासी। आज हम पाकिस्तान के उस फेज पर बात करने जा रहे हैं जहां इलेक्शन ही नहीं बल्कि पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस सवालों के दरमियान खड़ा नजर आता है। आज 8 फरवरी के इलेक्शन और उसके बाद के प्रोटेस्ट और रिएक्शन जो सामने आए, मैंडेट, आइन और रूल ऑफ लॉ पर एक नई बहस छेड़ दी। इसी बैकड्रॉप में तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान एक अहम मूवमेंट के तौर पर सामने आई। कुछ लोग इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल कहते हैं और कुछ इसे पॉलिटिकल अलाइनमेंट समझते हैं। आज हम इन सब पर बात करेंगे फैसल शेरजान साहब से, जो पीटीआई के हवाले से अपनी वाज़ेह पॉलिटिकल स्टांस और नैरेटिव के लिए जाने जाते हैं, ताकि ये समझ सकें कि ये मूवमेंट असल में क्या है और पाकिस्तान को किस सिम्त ले जा सकता है। तो अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं फैसल शेरजान साहब का। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहला सवाल आपसे कि तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान को आप किस तरह से डिफाइन करते हैं? देखिए, तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान एक पॉलिटिकल अलायंस भी है और एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी है। ओके। अगर आप माजी में जाएं तो आपको 77 की पीएनए की मूवमेंट नज़र आती है, उससे पीछे जाएं तो आपको फातिमा जिन्ना के साथ जो है जुड़े हुए लोगों की एक मूवमेंट नज़र आती है 1964 में। उसी तर्ज पे ये टीटीएपी जो है, मैं टीटीएपी इसलिए कहूँगा कि छोटा हो जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है। तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, इसको हम टीटीएपी भी कहते हैं, ये एक फितरी अमल है, ठीक है ना। जब जमूद का जो है ना आपको सामना हो कि पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल रेजिस्टेंस है या पॉलिटिकल एक लॉक है, उसको कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि इवेंचुअली पॉलिटिकल फोर्सेस ही सोल्यूशन निकालती है। ठीक है ना। सोल्यूशन जो है बंद कमरों से नहीं निकलता। ठीक है। बंद कमरे वाले तो 78 साल से, ठीक है ना, अपनी ही मनमानी करते आ रहे हैं और हर दफा जो है पॉलिटिकल मूवमेंट ही चली जिसने उसको जो है फिर बेनकाब भी किया और उसको पुश बैक भी किया। ठीक है। एमआरडी की जो है 1983 की मूवमेंट, उसमें एक बहुत बुनियादी चीज़ है। उसके बाद क्या हुआ, मजलिस शूरा भी बनी, उसके बाद जो है 85 में इलेक्शन भी हुए, गैर जमाती इलेक्शन हुए, लेकिन इलेक्शन हुए और डेमोक्रेटिक प्रोसेस दोबारा शुरू हुआ। सही है ना। तो ये हमने सब देखा हुआ है। इस दफ़ा भी यही है कि आपको आगे जाने के लिए पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। इसका हिस्टोरिकल अगर बैकग्राउंड देखें तो आप कहना चाहते हैं कि जिस तरह बाकी तर्ज की मूवमेंट्स बनी, उन्हीं को फॉलो करते हुए आपने वक्त की ज़रूरत समझते हुए इस मूवमेंट के लिए इनिशिएटिव लिया? देखिए, जब हम कहते हैं डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, तो फिर जमहूरी कुव्वतें जो है, जो जमहूरी प्रोसेस है, उसी को आगे लेके जाना होगा। खान साहब भी यही कहते आए, वो कहते इलेक्शन चोरी हुआ, पहले उनकी हुकूमत गिराई गई, रजीम चेंज से गिराई गई, अब तो अया हो चुका ना ऐसा ही कि वो ये लोकल रजीम चेंज नहीं था, वो इंटरनेशनली ऑर्केस्ट्रेटेड रजीम चेंज था। बाहर की कुव्वतों ने प्लांटेड भी थी, मैनिपुलेटेड भी थी, और उसी से वो रजीम चेंज जो है सक्सेसफुल हुआ। सही। पाकिस्तान में कभी भी कोई भी जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं सक्सीड हुआ था। 50s में भी कोशिश की गई, बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत को भी गिराने की कोशिश की गई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश की गई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। इस दफ़ा इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि उसमें बाहर की कुव्वतें जो है वो पूरी तरह से शामिल उनका थी। अमल दखल था, उन्हीं ने करवाया। सही। उन्हीं ने करवाया, लोकल हरकारे इस्तेमाल हुए। सही। सर, कोर ऑब्जेक्टिव के हवाले से बताइएगा कि कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस तहरीक के? इस तहरीक का बड़ा सिंपल कोर ऑब्जेक्टिव है, स्टेटेड कोर ऑब्जेक्टिव है, आइन की बहाली है। देखें, आइन जो है वो आपका एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इमरानी मुआहदा है, उसी पे मुल्क जो है चलता है। उसी में बताया गया है कि अवाम कौन है, रियासत क्या है। रियासत वर्दी में मलबूस कोई इदारे नहीं हो सकते, डेफिनेटली है भी नहीं, ठीक है ना। वो रियासत नहीं है, रियासत अवाम के मुंतखब नुमाइंदों से बनती है, वो रियासत है। अवाम जो है अपनी पावर एक्सरसाइज करती है अपने मुंतखब नुमाइंदों के थ्रू, इसीलिए इलेक्शन किए जाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये हमें समझने की जरूरत है। ये जो कहते हैं ना कि जी रियासत हम है, रियासत नहीं है, ये तुम रियासत नहीं हो, तुम रियासत के हरकारे हो, ठीक है ना। तुम अवाम की जो पावर है उसको इस्तेमाल करते हो, रिपोजिटरीज ऑफ पब्लिक पावर। ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं आपके, उनको रिपोजिटरीज ऑफ पब्लिक पावर कहा जाता है। पावर एक्चुअली पब्लिक की है, एक्सरसाइज वो करते हैं। अब क्योंकि कॉलोनियल हमारा आज तक जो सिस्टम है, कॉलोनियल ओवरहैंग जिसे कहते हैं, वो आज तक कायम है। आज तक जो है 1860 का पुलिस एक्ट जो है वो चल रहा है,
جی 1860 کا 1860 کا پولیس ایکٹ کب آیا تھا؟ جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تھی. اس کے بعد 3 سال کے اندر ایک نظام بنایا گیا, ٹھیک ہے نا, کس کو پکڑو, کس کو چھوڑو, کیسے پکڑو, کس کے کیا حقوق ہیں. وہ سارے حقوق تو ہوتے نہیں ہیں. جب آپ محکوم قوم ہوتے ہیں تو آپ کے کون سے حقوق؟ وہی چلتا آ رہا ہے, وہی 1860 کا پولیس ایکٹ چلتا آ رہا ہے. اسی کے نیچے CRPC بنا ہوا ہے, PPC بنا ہوا ہے. یہ بھی 19ویں صدی کے ہیں, 1890s 1870s کے. اسی کے نیچے سب کچھ چل رہا ہے. یہ جو پکڑ کے لوگوں کو جیل میں ڈال دینا, FIR میں نامزد کر دینا, FIR بنی تو اس میں 400 لوگ نامعلوم نامزد کر دیے, جس کو چاہو جب چاہو اس میں ڈال کے اندر بند کر دو. تو بیسیکلی یہ چیزیں ہیں جن سے آپ اختلاف رکھتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے وہ اس طرح سے ہمارا کہیں پہ نہیں ہے جو لاگو کیا جا رہا ہے. دیکھیے صرف میرا اختلاف نہیں ہے, پورے پاکستان کا اختلاف اس کے ساتھ ہے. لیکن اب دیکھیں مذائقہ خیز چیز ہے, بسنت ہونے جا رہی ہے, یہ پتنگ نہیں اڑے گی, وہ گانا نہیں بجے گا. یہ ساری چیزیں ریاست کی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ریاست, اور وہ ریاست ہے نہیں, ان کو عوام کا ڈر ہے, اصل خوف ہے عوام کا. اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ اس کی تصویر کی پتنگ نہیں اڑے گی, عمران خان کی تصویروں کی پتنگ نہیں اڑے گی. ایک طرف آپ جو ہے وہ آزادی دے رہے ہیں کہ آپ بسنت کو سیلیبریٹ کریں, حالانکہ وہ ایک خطرناک ایک ریڈ لائن ہے جس کو آپ ابھی کراس کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس کے آفٹر افیکٹس کیا آتے ہیں وہ تو وقت بتائے گا. وہ تو دیکھنے کی بات ہے. ابھی ہمارا جو ہے ہم اس ٹاپک سے ہٹ جائیں گے, لیکن وہ ایک بات آپ نے کی تو میرے بھی ذہن میں آئی کہ جیسے ایک چھت کی نیلامی کہاں تک جا رہی ہے. لاہور کے اندر اگر آپ دیکھیں, پنجاب کے اندر چھوڑ دیں, لاہور کے اندر آپ یہ مزے کی بات یہ ہے کہ 2000 میں جب بسنت بند ہوئی تھی تو اس وقت بھی یہ ہو رہا تھا, کوپریٹائز ہو گئی تھی. بسنت جو ہے وہ کوپریٹائز ہو چکی تھی. بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں چھتیں لیتی تھیں. جو شہر کے اندر مڈل سکول ہے ان کی بڑی بڑی چھت ہوتی ہے, وہ کرائے پہ لی جاتی تھی. وہ ایک اور جزو ہے, وہ ایک اور حرکت ہے. ایک ایسا تہوار جس میں ہر گھر شریک ہوتا تھا, لوگ شریک ہوتے تھے, وہاں سے بڑھ کے وہ ایک کارپوریٹ ورلڈ میں چلا گیا تھا. ٹھیک ہے نا, وہ دیکھا ہوا ہے. ایسا ہی ہے. اس وقت وہ ایشو نہیں ہے. اس وقت ایشو یہ ہے کہ آپ نے ایک پورا ایکٹ پاس کیا. پنجاب حکومت نے پنجاب اسمبلی سے ایک ایکٹ پاس کرایا ہے, بسنت ایکٹ جو ہے 2025 کا. اس میں سیکشن 10 ہے, اور سیکشن 10 جو ہے وہ پولیس کو پورے اختیارات دیتا ہے, بلکہ تجاوز کرتا ہے کہ وہ کسی کے گھر میں بھی, کسی کی دکان میں بھی کسی وقت بھی داخل ہو سکتے ہیں بغیر وارنٹ کے. کوئی وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے ان کو, اور داخل ہو سکتے ہیں, اور جو وہ چاہے وہاں سے وہ اٹھا کے لے جا سکتے ہیں. وہ کہہ سکتے ہیں جناب یہ بسنت کی خلاف ورزی ہو رہی تھی, یہ اس ایکٹ کی خلاف ورزی ہو رہی تھی. مطلب جب ریاست اس طرح کی اس قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں ہو, جب اس طرح کے ایکٹ پاس ہوں گے تو اس کے جو بعد میں جو اس کے آنے والے ریزلٹس ہوں گے, جو نیگیٹو امپریشنز ہوں گے, وہ ڈیفینیٹلی بعد میں سامنے آئیں گے. وہ ڈیفینیٹلی سامنے آئیں گے. میں تو بار بار ہر ایک کو کہتا ہوں آرٹیکل 7 پڑھیں اپنا. آرٹیکل 7 بتاتے ہیں کہ ریاست ہے کیا. اویئرنیس از ویری ویری مچ امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, ہماری پبلک کے پاس بھی جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہم ڈیپتھ میں جاتے نہیں ہیں چیزوں کی, ہمارے پاس اویئرنیس نہیں ہے. جہاں لیک آف اویئرنیس ہے تو دیٹ از اٹ اینڈ دیٹ از وائی کہ یہ ساری جو ہے کانسٹیٹیوشنز بنتے ہیں, ایکٹ پاس ہوتے ہیں, اور ہماری عوام کو اس کی ڈیپتھ میں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا, اور ہم جو ہے وہ سرنڈر کر کے کھڑے ہوتے ہیں. اور ایٹ دا اینڈ جب ریزلٹس آتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے 8 فروری والا واقعہ جو ہے, جب پروٹیسٹ ہوتے ہیں, جب عوام سڑکوں پہ نکلتے ہیں, تو پھر ان کے ساتھ جو سلوک بھی کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے کی بات ہے کہ اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے, آن اسپاٹ فائر کر دیا جاتا ہے, مار دیے جاتے ہیں. ہماری کتنی جو ہے کہ ہر انسان کی جان قیمتی ہے, لیکن ہمارے اپنے کی بڑے قیمتی جانیں, بڑے اچھے صحافی جو آن اسپاٹ وہاں پہ گئے اور انہوں نے وہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی. کوریج تو وہ نہیں کر سکے اس طرح سے, لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. تو دیٹ واز ریڈیکولس کہ یہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا سر, اگر ہم تحریک کے حوالے سے دوبارہ اپنے ٹاپک کے اوپر آئیں تو کرٹکس کہتے ہیں کہ تحفظ آئین ایک پریشر گروپ ہے, سسٹینیبل موومنٹ نہیں ہے. اور آپ اس کی تنقید کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اس کے کس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ دیکھیے, پریشر گروپ جو ہوتا ہے وہ ایک چھوٹا ڈیفائنڈ طبقہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, جو اپنے مفاد کے لیے پریشر کریٹ کرتا ہے. یہ سنگل پارٹی تو ہے نہیں, PTI اس کا ایک بہت بڑا جزو ہے, لیکن آپ کی جو تحریک جو ہے تحفظ حقوق پارٹی جو ہے, ٹھیک ہے نا, وہ لیفٹسٹ پارٹی ہے, وہ ایکسٹریم لیفٹ پارٹی ہے. عمار علی جان جو ہے, جو اس کے جنرل سیکرٹری ہیں, وہ 3 یونیورسٹی سے ان کو جو ہے ہٹایا گیا, کیونکہ وہ ہمیشہ سے تحریک لے کے چل رہے ہیں. وہ ہمیشہ سے لوگوں کے حقوق کی بات کی ہے, مزدوروں کے حقوق کی بات کی ہے, کسانوں کے حقوق کی بات کی ہے. تو آپ کے خیال میں ان کو پنش کیا گیا کہ ان کو 3 یونیورسٹیز سے ہٹایا؟ بالکل,
کیونکہ وہ اپنی آواز اٹھاتا ہے, وہ بڑے بلند طریقے سے آواز اٹھاتا ہے, ٹھیک ہے نا. 3 یونیورسٹیز سے اس کو ریموو کیا گیا, حالانکہ بڑا پڑھا لکھا نوجوان ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جس پہ آپ کو جو ہے تحفظ ہونا چاہیے, آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے اس کی آواز. وہ بات کیا کر رہا ہے, وہ اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین ریسٹوریشن ہونی چاہیے, اسٹوڈنٹس کا جو ہے ان کا سیاسی گرومنگ ہونی چاہیے, لیڈرشپ گرومنگ ہونی چاہیے, وہ اسٹوڈنٹ یونین کے تھرو ہوتی تھی. آپ اس پہ قدغن لگانا چاہتے ہیں, آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں. ہو کیا رہا ہے, یونیورسٹیز میں گینگز بن گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, ڈفرینٹ ناموں پہ گینگز بن گئے ہیں, اور نہ یونیورسٹیز سے اسلحہ ختم ہوا, نہ تشدد ختم ہوا. آئے دن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ منشیات کے کیسز میں یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس انوالو ہیں, ہمارے نوجوان انوالو ہیں, وہ چیزیں اس طرح سے ہی چل رہی ہیں. بالکل. وہ امار کی پارٹی بھی جو ہے اب وہ حصہ ہے ٹی ٹیپ کا, ٹھیک ہے. پختون ملی عوامی پارٹی اچکزئی صاحب کی اپنی جو پارٹی ہے وہ بھی حصہ ہے. اچھا, وہ بھی اس تحریک کا حصہ ہے. بالکل, اوکے, مکمل حصہ ہے. اس کے بعد جو ہے مجلس وحدت المسلمین MWM علامہ راجہ ناصر عباس, ٹھیک ہے نا, ان کی پارٹی بھی اس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ وہ پارٹیاں ہیں جنہوں نے تشدد کا راستہ کبھی بھی نہیں اپنایا, نہ PTI نے اپنایا, نہ PKMAP نے اپنایا, نہ MWM نے اپنایا, ٹھیک ہے نا. یہ پولیٹیکل فورسز ہیں, اور ان کی دعوت ہے اور پولیٹیکل فورسز کو کے بھی جوائن کریں. ایک لوگوں کو نہیں پتا, 2006 میں جو ہے ایک معاہدہ ہوا تھا لندن میں جسے چارٹر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس وقت جو ہے PPP شہید بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے چارٹر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں. یہ دو بڑی 2006 میں یہ دو بڑی پولیٹیکل فورسز تھی, صحیح, آپس میں 10 سال یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتی رہی, ایک دوسرے کی حکومت گراتی رہی, ٹھیک ہے نا. وہ 1990, اس کے بعد 93, اس کے بعد اس کے بعد 96, ٹھیک ہے نا. یہ سارا کچھ ہوتا رہا, یہی پارٹیز. تو محمود خان اچکزئی وہ شخص تھا جس نے دونوں کو بٹھایا اکٹھے, لندن میں بٹھایا. اچھا, یہ صحرا محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ جاتا ہے. بالکل, انہوں نے 36 پارٹیز کا وہاں پر لندن میں اجلاس بلایا. 36 پارٹیز وہ آئیں, اکٹھی ہوئیں وہاں پر, 3 دن 4 دن کی کانفرنس ہوئی. اس کے بعد یہ چارٹر آف ڈیموکریسی بنا. کنونس کرنے والے محمود خان اچکزئی صاحب ہیں. اوکے, وہ پہلے سب سے پہلے نواز شریف سے ملے سعودی عربیہ میں. ان کو کہا کہ دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے یہ سیاسی قوتوں نے حل کرنا ہے, سیاسی پارٹیوں نے حل کرنا ہے, سیاسی لوگوں نے حل کرنا ہے, تو آپ کو بیٹھنا پڑے گا بے نظیر بھٹو کے ساتھ. انہوں نے پہلے انکار کیا, انہوں نے کہا میں بھروسہ نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا میں گارنٹی دوں گا, اچھا, میں اکٹھا کروں گا, میں بٹھاؤں گا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد وہ ہوا, بہت سے سینئر صحافی بھی وہاں موجود تھے, وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پر کیا بات ہوئی, کیسے بات ہوئی, چارٹر آف ڈیموکریسی بنا. افسوس کی بات یہ ہے کہ جن پارٹیز نے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی اس وقت بنایا, جو مین اس کے کمپوننٹ تھے PPP اور PMLN, انہوں نے اس کے ایک شک کی خلاف ورزی کی بات اقتدار کے حصول میں 2008 میں 2010 میں یہ ساری چیزیں ہوئی. اس کے بعد اب دوبارہ وہی کوشش ہے. دیکھیں ہم نے ہر ایک کو قدار بنایا, ٹھیک ہے نا. میں بھی جوانی میں سمجھتا تھا کہ صمد خان اچکزئی جو ہے, ٹھیک ہے نا, وہ پاکستان کے خلاف ہے, پاکستان کے خلاف بولتے ہیں, پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں. میری جب اچکزئی صاحب ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کتاب دی اپنے والد کی, وہ میں نے پڑھی. اس میں ایک چیپٹر نہیں ہے, ایک لائن نہیں ہے جہاں انہوں نے پاکستان کے خلاف کوئی بات کی. اور یہ وہ شخص ہے جو 40 سال جیل میں رہا, 66 سال ٹوٹل عمر تھی, 40 سال جیل میں, قید و بند کی ساری مصیبتیں, مشکلات, اور اس کے باوجود بھی پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. اس میں سے 19 سال انگریزوں کی جیل اور 21 سال پاکستان کی جیل, ٹھیک ہے نا, حقوق کے لیے, صرف حقوق کے لیے. وہ بات کرتے رہے کہ جناب پشتون جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہے, بلوچ جو ہے نا, برٹش بلوچستان جو تھا اس میں زیادہ تر ایریا جو تھا وہ پشتونوں کا تھا, کیونکہ بلوچوں کا تو ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے, اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, اس کو آپ کر ہی نہیں سکتے. ایک چیز سامنے ہے سر, اگر ہم اس موومنٹ کی بات کریں تو ایک
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ موومنٹ جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کے حق میں فریم کی جا رہی ہے, ایسے نہیں, اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ عوام کے لیے ہے. جی تو آپ اپنا نیریٹو بتائیں کہ عوام کے لیے ہے تو کس طرح سے ہے, کہ ایک عام آدمی کو اس سے کیا فائدہ ہوگا, جی, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیریٹو سمجھا جا رہا ہے یا یہ چیز سمجھی جا رہی ہے کہ یہ ایک اسپیسیفکلی ایک پولیٹیکل پارٹی کے حق میں فریم کی جا رہی ہے, تو اگر ایسا نہیں ہے تو کس طرح سے نہیں ہے, اس کو ذرا ڈیفائن کیجیے. لیکن اب میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, کالجز میں جاتا ہوں, میں ایک سوال پوچھتا ہوں, کیا آپ کو اپنے بنیادی حقوق کا پتہ ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنا آئین پڑھا ہے؟ ٹھیک ہے نا, زیادہ تر 97-98% نے نہیں پڑھا ہوتا. اگر ہم اپنا آئین پڑھیں, اس میں جو دباچہ ہے اس میں بڑا کلیئر پہلا پیراگراف جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ ساری دنیا اور کائنات پہ حاکمیت اللہ کی ہے, اللہ تعالیٰ کی ہے, بے شک, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حاکمیت پاکستان کی عوام کو بطور امانت سونپی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. جب یہ بات آ جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ عمرانی معاہدہ ہے کہ ہم نے کیسے جو ہے اس ملک کو چلانا ہے, اسے آئین کہتے ہیں, اسے دستور کہتے ہیں, اسے ہم کہتے ہیں کہ جی اسی کے تحت جو ہے وہ جو بھی حکومت ہو وہ اسی آئین کے مطابق جو ہے سارے کام کرے گی, اور عوام کے بنیادی حقوق ان کی پرائمیسی ہے, ان کے خلاف کوئی آئین نہیں بنے گا, اس کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. آرٹیکل 4 ہے آپ کا, جس میں وہ کہتا ہے کہ جی ہر شخص کے ساتھ آپ نے قانون کے مطابق برتاؤ کرنا ہے. آرٹیکل 7 کا میں نے ذکر کر دیا کہ جناب آپ نے کیسے جو ہے جو ریاست کی تشریح کیا ہے وہ ہو گیا. پھر باقی آپ کے 8 سے لے کے 28 تک یہ آپ کے بنیادی حقوق ہیں. اس کے بغیر کوئی ملک نہیں چل سکتا. جب کوئی قواعد اور ضوابط کے مطابق آپ نے نہیں چلنا تو پھر تو انارکی ہوگی نا, پھر تو انارکی ہوگی. ڈیموکریسی والی بات تو نہیں ہے, ہاں ڈیموکریسی نہیں ہے, اور وہ انارکی ہوگی. یا تو آپ کہیں گے جناب پاکستان آج سے جو ہے وہ ہاں وہ ایک جمہور نہیں ہے, جمہوری ریاست نہیں ہے, اس میں جمہور کا کوئی کام نہیں ہے, عوام کے کوئی حقوق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو بس ایک شخص جو ہے وہ بیٹھ کے فیصلے کرے گا, اسی شخص کے کہنے سے. اب دیکھیں آپ بورڈ آف پیس جو ٹرمپ کا ہے, ٹھیک ہے نا, کس کو نہیں پتا آج پاکستان میں کہ کیا ہو رہا ہے, کس کو نہیں پتا کہ غازہ کے مسلمان جو ہیں, غازہ کے بچے ہزاروں بچے مرے ہیں, ان کا خون جو ہے ان کے خون کو آپ بیچنے لگے. یہ جو ایک فگر ایکچولی میں ہم اپنے بہت افسوس کے ساتھ اپنی اسکرینز کے اوپر بتانا بھی پسند نہیں کرتے, وہ ہم ہزاروں کی تعداد میں بتاتے ہیں, بٹ وہاں پہ ایکچوئل فگر آپ دیکھیں تو وہ لاکھوں کی تعداد میں, وہ ہزاروں میں نہیں ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہی ہے. اب کوئی مشاورت ہوئی, آپ نے نیشنل اسمبلی ہے نا آپ کی, آپ کہتے ہیں منتخب ہیں, ہم تو خیر کہتے ہیں کہ کتنے منتخب ہیں اور کتنے غیر منتخب ہیں, کتنے 47 ہیں اور کیا ہے, لیکن کیا اس میں مشاورت ہوئی؟ کیا اس میں ڈبیٹ ہوئی کہ کیا پاکستان کو اس کا حصہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ کیا سینٹ میں کوئی ڈبیٹ ہوئی؟ کیا جوائنٹ ہاؤس بلایا گیا اور اس میں یہ بات چیت ہوئی کہ پاکستان کس چیز میں جا رہا ہے, کیا کرنے جا رہا ہے, کیا اس کے نتائج ہوں گے, کیا ہمارا رول ہوگا؟ کوئی بات چیت نہیں ہوئی. سر آپ کے سارے سوالات جو ہیں وہ بالکل بجا ہیں, لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں کہ ٹرمپ کے ریئیکشنز دیکھیں. اگر ہم غزہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایوری ون نوز کہ یہ سب اس کے پیچھے یہ ساری چیزیں کس نے پلانٹ کی, یہ کرنے والا کون ہے. اگر ہم غزہ کے بارے میں بات کریں گے تو کیا ٹرمپس کے ہمارے بارے میں یہ ریمارکس ہوں گے کہ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں؟ بالکل نہیں, ڈیفینیٹلی نہیں ہو سکتے. ٹرمپ جو ہے اب سوال امریکہ میں اٹھا ہوا ہے کہ کیا یہ بندہ مینٹلی اسٹیبل ہے یا نہیں ہے, جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہا ہے. جس کو دیکھتا ہے جو اس کے خلاف بولتا کہتا ہے میں ٹیرف لگا دوں گا. مطلب عجیب تماشا لگا ہوا ہے. پورے یورپ میں وہ ان کو دھمکا رہا ہے, ڈرا رہا ہے, ہر ملک کو کہتے ہیں میں ٹیرف لگا دوں گا. ٹھیک ہے نا, آپ کو بھی یہی کہا ہوگا کہ ٹیرف لگا دوں گا. ٹھیک ہے نا, تو آپ اس کے ٹیرف سے بچ نہیں سکیں گے کیونکہ وہ زیادہ مانگتا رہے گا. ایک لائن آپ کراس کریں گے, وہ اگلی لائن کھینچ دے گا, وہ کہے گا اب اس کے ساتھ اس کے پاس آؤ, اب اس کو کراس کرو. ٹھیک ہے نا. پھر دیکھیں جھوٹ بولا جا رہا ہے. جب سوال اٹھا کہ کیا شہباز شریف نے اپنی کابینہ سے ان کے ساتھ مشاورت کی, تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی نہیں ہوا. ویسے کلیم کیا جا رہا ہے کہ ہاں جی ہوئی تھی, اندر خانے بتایا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں جی اب وہ بات ہی نہیں ہوئی, کبھی بات ہی نہیں کی, کیونکہ وہ جو اس کی کیبنٹ میں بیٹھے ہیں وہ بھی دوڑنے کے چکر میں ہیں, اس سے اس کا بوجھ وہ بھی نہیں اٹھا سکیں گے. اس لیے دیکھیں ضروری ہے کہ آپ کے جو آئینی ادارے ہیں, جو آئین کا آپ کا طریقہ ہے کہ آپ نے دو جو ہے بائی کیمرل ہاؤس ہے آپ کا جمہوریت کا, اس میں آپ کو کلیکٹیو وزڈم جسے کہتے ہیں
اس کی ضرورت ہے کہ ایک بندہ ایک شخص صرف بیٹھ کے فیصلہ نہ کرے اور وہ بھی اپنے مفاد بالکل اپنے مفاد میں وہ فیصلہ کرے. کل میں گیا ہوا تھا پشاور. ٹھیک ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو کے پی میں آپریشن کہاں ہو رہا ہے, جہاں جہاں آدمی آتے ہیں وہاں آپریشن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس آپریشن کے تو جو مقاصد ہیں وہ جی. تو اس کے بارے میں تو خیر بات کریں تو ایک لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی بہت. آف کورس اگر ہم بات کریں تو معدنیات کے بارے میں کیا بات ہے, ہم اپنے پی آئی اے کے بارے میں کیوں بات نہ کریں. جو اعلان کیا جا رہا ہے ہمارے سامنے کیا جا رہا ہے اینڈ نو بڈی از دیئر ٹو ٹاک اباؤٹ, اور اس کے لیے جواب دہ کون ہے. آپ ہمیں ریاست جس کو آپ کہتے ہیں, آپ ریاست ہمیں اس بات کا جواب دے دے. آپ ہمیں یہ گرین لائن دکھا دیتے ہیں, آپ ہمیں پنک بسز دکھا دیتے ہیں. ہو از ریسپانسبل فار پی آئی اے؟ آپ ہمیں آسمان سے زمین پہ لے کے آ رہے ہیں اور آپ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. اب تو یہاں ہو گیا نا کہ کون ریسپانسبل ہے. ٹھیک ہے نا, جس دن بڈ کمپلیٹ ہوئی اگلے دن جو ہے وہ شیئر جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوئے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے پھر واپس آتے ہیں ٹی ٹیپ پہ. ٹھیک ہے نا, کہ جی تحریک تحفظ آئین جو ہے ان کے مقاصد کیا ہے, مقصد کیا ہے. مقصد یہی ہے کہ آپ کو بیٹھنا پڑے گا, آپ کو بات کرنی پڑے گی, آپ کو رستہ نکالنا پڑے گا, مشاورت کرنی پڑے گی, آپ کو مشاورت کرنی پڑے گی, آپ کو رستہ نکالنا پڑے گا. عمران خان نے آج تک 2.5 سال سے اوپر ہو گئے ہیں اس کو جیل میں بیٹھے ہوئے, سخت ترین جیل میں, آئسولیشن میں. آئسولیشن 15 دن سے زیادہ نہیں کی جا سکتی. آئسولیشن ایک طریقہ ہوتا ہے جیل میں کہ کوئی جیل کے قانون کے خلاف کوئی چیز کر رہا ہو تو اس کو آپ آئسولیٹ کرتے ہیں, لیکن 15 دن سے زیادہ نہیں کر سکتے. مینڈیلا رولز کہلاتے ہیں. 1954 میں یونائٹڈ نیشنز نے باقاعدہ رولز فریم کیے کہ کسی کو بھی قید و بند میں رکھنے کے قواعد کیا ہیں, رولز کیا ہیں, طریقہ کیا ہے. بعد میں ان کو مینڈیلا رولز کہا گیا ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں 15 دن سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے, لیکن ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. امپلیمنٹیشن کیا ہے, اس کی تو بدماشی سے جو ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی کی جا رہی ہے. 22 گھنٹے آپ ایک شخص کو ایک کمرے میں بند رکھتے ہیں. مینڈیلا رولز کے مطابق اس کو جو ہے سورج کی روشنی بھی ملنی چاہیے, اس کو تازہ ہوا بھی ملنی چاہیے, اس کا جو ہے نیڈز ہے نا, آپ کی ہیومن باڈی کی بیسک نیڈز ہیں, فزیولوجیکل نیڈز ہیں. ٹھیک ہے نا, پھر آپ اس کی ٹوٹل آئسولیشن کر دیتے ہیں. فیملی سے نہیں ملنے دے رہے آپ, بیٹوں سے نہیں بات کرانے دے رہے آپ. مطلب یہ تو سب کے سامنے ہے. آج تک اس شخص نے یہ نہیں کہا کہ مجھے باہر نکالیں, اس نے کہا مجھے انصاف چاہیے, میں انہی عدالتوں سے انصاف لے کے باہر آؤں گا, کیونکہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, میرے ساتھ غیر قانونی طرز عمل اپنایا گیا ہے, مجھے انصاف چاہیے. یہ بار بار انہوں نے یہ کہا ہے مجھے انصاف چاہیے. صحیح, میں انہی عدالتوں کے تھرو انصاف لے کر باہر آؤں گا. اب جو ہے بات ہوتی ہے, کئی لوگوں نے پارٹی میں بھی بات کی جو کچھ نہیں کر رہے تھے 2.5 سال سے, اب وہ کہ وہ جی پارٹی آؤٹ سورس کر دی, وہ جی مشر محمود خان اچکزئی کو جو ہے اختیار دے دیا. کیوں دیا ہے اختیار؟ عمران خان نے کچھ سوچ کے دیا ہے نا, کہ مجھے وہ لوگ چاہیے جو آگے بڑھ کے رستہ کھول سکتے ہیں, رستہ بنا سکتے ہیں. اور محمود خان اچکزئی واز دا پرسن جن کے بارے میں آپ بات کریں کہ 2006 میں انہوں نے سب کو بڑی جماعتوں کو اکٹھا کیا, ان کے درمیان مفاہمت اور مشاورت اور ایک اجلاس بلا کے لندن کے اندر, اور انہوں نے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا اور بات چیت کروائی. تو ہی تھاٹ کہ وہ اس ٹائم پہ بھی ایک پازیٹیو ایک بہترین رول پلے کر سکتے ہیں, تو پوری پارٹی کو ڈیفینیٹلی اس چیز کو فالو کرنا چاہیے, اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے. سر 8 فیبرری کے الیکشن, اس کے بعد سارے پروٹیسٹ ہوئے, آپ کے نزدیک ان کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ مینڈیٹ کا چوری ہونا یا ٹرسٹ کا کولیپس کرنا؟ اچھا, پہلی بات تو یہ پروٹیسٹ نہیں ہوئے جو ہونے چاہیے تھے. 8 تاریخ کو جب عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا, یہ مینڈیٹ عوام کا ہے, ووٹ جس نے ڈالا ہے, جب ووٹ ڈالتا ہے نا کوئی, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, جو ووٹ ڈال رہا ہے وہ اپنا اختیار آپ کو ٹرانسفر کر رہا ہے. اگر میں نایاب کو ووٹ ڈالتا ہوں تو میں اپنا اختیار جو میرا بنیادی حق ہے آئین کے مطابق وہ میں آپ کو ٹرانسفر کر رہا ہوں کہ آپ میری نمائندگی کریں. وہ اختیار جو ہے چوری ہوا. وہ اختیار جو ہے بہت بڑے پیمانے پہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹس تھے, کیونکہ پی ٹی آئی ایک سمبل پہ تو لڑی نہیں, ایک نشان پہ تو الیکشن نہیں لڑی, انڈیپینڈنٹس تھے. ٹھیک ہے نا, اور ان میں سے تقریباً 39 نے کہا کہ جی ہم پی ٹی آئی کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹ یا ہم پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں. باقیوں نے انڈیپینڈنٹلی لڑا. وہ چوری ہوا. جو احتجاج 9 تاریخ کو ہونا تھا وہ تو نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا, لیکن احتجاج کرنا تو بنیادی حق ہے.
پرامن احتجاج جی پرامن احتجاج. آپ کا جو آرٹیکل 16 ہے پہلے آرٹیکل 15 آپ کو نقل و حرکت کی پوری آزادی دیتا ہے. میں کہیں سے کہیں جا سکتا ہوں, میں پشاور سے اسلام آباد آ سکتا ہوں, میں اسلام آباد سے کراچی جا سکتا ہوں, ہمارا اپنا ملک ہے, یہ ہمارا ملک ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں نا. اور آپ کا آئین آپ کو اختیار دیتا ہے. اس کے بعد آرٹیکل 16 جو ہے وہ آپ کو اختیار دیتا ہے کہ میں پرامن طریقے سے جمع ہو کے اپنی آواز اٹھا سکتا ہوں, میں بات کر سکتا ہوں, میرا حق چھینا گیا ہے, میں اس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں. پھر آرٹیکل 19 ہے, وہ آزادی اظہار رائے ہے. ٹھیک ہے نا. جب ان کو کمبائن کریں, ان 3 آرٹیکلز کو کمبائن کریں, تو یہی ہے جمہوریت, یہی ہے جو عوام کے پاس جو ہے. اس کے پاس تو اور کوئی طاقت نہیں ہے, اس کے پاس بندوق نہیں ہے, اس کے پاس توپ نہیں ہے, اس کے پاس ٹینک نہیں ہے, اس کے پاس اب تو خیر وہ آگے ہیں نا, آپ کے UAVs آ گئے ہیں, آپ کے ڈرونز آ گئے ہیں, وہ بھی نہیں ہے اس کے پاس. ایسا ہی ہے. اس کے پاس صرف آئین کا دیا ہوا اختیار ہے. ٹھیک ہے, اسی کو تو جلاؤ گھیراؤ تحریکوں کا نام دے دیا جاتا ہے. غلط ہے نا, جھوٹ ہے. کہاں کس جگہ پہ احتجاج ہوا ہے جہاں گھیراؤ اور جلاؤ ہوا ہے؟ عمران خان بار بار کہہ رہا ہے بھائی کمیشن بنائیں, آپ 9 مئی پہ کمیشن بنائیں, انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائیں, آپ CCTV فوٹیج سامنے لائیں تو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. ڈاکٹر یاسمین راشد میگا فون لے کے کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اندر نہیں جانا, آپ لوگ باہر رہیں, آپ نے کچھ نہیں کرنا, ہم پرامن احتجاج کرنے آئے ہیں. بالکل, آپ نے ریڈ زون کو کراس نہیں کرنا. اور ڈاکٹر یاسمین راشد 2.5 سال سے وہ جیل میں بیٹھی ہوئی ہیں, طبیعت ناساز, ان کی عمر ہے, ان کی ایک ہسٹری ہے میڈیکل, ان کا کینسر کی سروائیور ہیں. وہ خود کہہ رہی ہیں کہ بھائی آپ نے آگے نہیں جانا, آپ نے گیٹ کے اندر نہیں جانا. کلیئر انسٹرکشنز دے رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو مجھے تو نہیں ایک بھی ایسا شخص جو کہہ رہا ہو چڑھاؤ, تباہ کر دو, جلا دو, خوش کر دو, ایک دکھا دیں, صرف ایک بھی نہیں ہوگا, آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا. نہ اعجاز چودھری نے کہا, نہ محمود رشید نے کہا, نہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا, نہ عمر چیمہ نے کہا, نہ شاہ محمود قریشی نے کہا. شاہ محمود قریشی تو کراچی میں تھے, کیس ان پہ بنے ہوئے لاہور میں, کیس ان پہ بنا ہوا ہے راولپنڈی میں. جو بندہ کراچی بیٹھا ہوا تھا, ان کی جو اہلیہ ہے, ان کی طبیعت ناساز تھی, اس کی وجہ سے وہ کراچی میں تھے, وہ تو تھے ہی نہیں یہاں پر. اور ان کے اوپر بھی کیسز ہیں. نہیں جناب, انہوں نے کہیں کسی وہ جگہ پہ بیٹھ کے کہا تو ٹیبل کے نیچے جو ہے وہ سپاہی محمد حسین بیٹھا ہوا تھا, اور اس نے نوٹ کیا کہ جی یہاں پر جو ہے گفتگو ہو رہی ہے ریاست کے خلاف, اور یہ جلاؤ گراؤ کی باتیں ہو رہی ہیں. مطلب تماشا ہے. کورٹس کا بھی دیکھیں تماشا بنا دیا. آرٹیکل یہ جو آپ کا 26ویں آئینی ترمیم, 27ویں آئینی ترمیم, اس وقت ٹی ٹیک کیا کہہ رہی ہے کہ آپ آئین کو ریسٹور کریں بیفور 26ویں امینڈمنٹ سے پہلے لے جائیں اس کو واپس, تاکہ آزاد آپ کی عدلیہ ہو. جہاں پر جس ملک میں آزاد عدلیہ نہیں ہوگی وہ ملک جو ہے قائم نہیں رہ سکتا. اس کی وجہ ہے جب عوام کا ٹرسٹ, جو آپ نے ٹرسٹ کا لفظ استعمال کیا نا, جب میرا ریاست پہ ٹرسٹ ختم ہو جائے تو میں پھر ریاست کا حصہ کیسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتے ڈیفینیٹلی. اچھا سر, مجھے بتائیں کہ آپ کی جو تحریک ہے اس کا نیکسٹ فیز جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اسٹریٹ پریشر ہوگا, لیگل بیٹل ہوگی, یا کوئی پولیٹیکل بات چیت ہوگی؟ کیا کس یہ سنگل اسٹریم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا. صرف اسٹریٹ نہیں ہوگی. اسٹریٹ کا ایک مقصد ہوتا ہے. اسٹریٹ کا لوگ سمجھتے ہیں اسٹریٹ کا مطلب ہے پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں, توڑ پھوڑ کرنے جا رہے ہیں, گولیاں چلانے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسٹریٹ کا مطلب ہے کہ میں نے اپنا اظہار کرنا ہے, میں نے بتانا ہے کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کیوں زیادتی ہو رہی ہے؟ جمہور کے ساتھ آپ کو اپنی رائے کو سامنے رکھنے کی ایک بالکل آپ کو رائٹ ہے. اسٹریٹ کا صرف ویزیبلٹی کا فیکٹر ہے کہ آپ باہر نکلتے ہیں, آپ جھنڈا اٹھا کے نکلتے ہیں, آپ پلیکارڈ اٹھا کے نکلتے ہیں, اس پہ جو ہے سلوگن یا میسج لکھا ہوتا ہے آئین کو بحال کرو, عدلیہ کو بحال کرو, انصاف, عمران خان کو انصاف دو, عمران خان کو رہا کرو. یہی ہوگا نا, یہی لے کے نکلیں گے. کسی کا نام نہیں, کسی کا ذکر نہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. ایک حصہ یہ ہے, ایک اسٹریم یہ ہے. دوسری اسٹریم آپ کی ہے جو آپ انگیج کرتے ہیں تھرو میڈیا, وچ انکلوڈس سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کو آج تک نہیں سمجھ سکے کہ سوشل میڈیا ہے کیا. وہ ایک پلیٹ فارم ہے, وہ ایک ٹول ہے آف ایکسپریشن. ٹھیک ہے نا. میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں, میں ہزاروں لوگوں سے وہ بات کرنا چاہتا ہوں, اس لیے میں سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہوں. کوئی باٹ شاٹس جو ہے وہ نہیں چلتے, باٹس جو ہیں وہ سکسیڈ نہیں کرتے. سوشل میڈیا کے اوپر بھی اب وہ چیزیں جو ہے نا ٹیکا لگا دیا نا, ایگزیکٹلی وہ آپ نے روک دیا ہے. آپ
بس دوبارہ سے چیزیں وہیں پہ آ جاتی ہیں کہ آپ کسی کو اس کی رائے کا اظہار کرنے کی آزادی نہیں دینا چاہتے. بالکل. آپ اس چیز کو ایکسیپٹ وجہ کیا ہے؟ عوام کا خوف ہے. عوام کا خوف ہے کیونکہ اصل پاور تو عوام ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تبھی آپ کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم نے دیکھا نا جی جنگ جیت لی, ہم نے جناب یہ کر دیا وہ کر دیا. کیوں؟ عوام کو اپنی طرف مائل کرنا, اور عوام نہیں ہو رہی, وہ نہیں ہوں گی. وہ شعور آ چکا ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ جو آپ کی انفارمیشن کا انویلپ ہے ہر شخص کی گرد اب انفارمیشن کا انویلپ ہے. پہلے تو جو پی ٹی وی کہتا تھا لوگ سنتے تھے. ٹھیک ہے نا. وہی ہوتا تھا. اخبار تھے, اس میں جو لکھا جاتا تھا وہ پڑھتے تھے. اب اخبار والوں کو بھی پرابلم ہے کہ اگر میں غلط بات لکھوں گا تو سوشل میڈیا پہ دھنائی ہوگی. ٹھیک ہے نا. ٹی وی پہ کچھ غلط چلے گا تو سوشل میڈیا پہ لوگ سوال پوچھیں گے. ایگزیکٹلی. اختیار آ گیا ہے. جس طرح ووٹر کے پاس ووٹ ڈالنے کا اختیار ہے, سوشل میڈیا لوگوں کو اپنی بات کرنے کا اختیار ہے. اب اس میں میجورٹی ہے نہیں ہے کتنی ہے. زرین نظامانی ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے ایگزامپل ہے. اس نے ایک آرٹیکل لکھا, ٹھیک ہے نا, وہ چھپا ایک اخبار میں, اس کو اتار دیا گیا. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ لاکھوں لوگوں نے اس آرٹیکل کو شیئر کیا, جو ہے نا کروڑوں میں لوگوں نے اس کو پڑھا. اگر رہنے دیتے تو شاید وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. بالکل فیم پہ نہیں جاتا. لیکن جب آپ نے اس کو ہٹایا تو وہاں پہ کچھ لوگوں کو بھی سمجھ میں آیا کہ یہاں پہ کچھ ہے. بالکل. جو پڑھنے کا تھا اور انہوں نے اس نے ایک پوری جنریشن کی بات کر دی نا. اس نے جنریشن زی کا ایک موقف جو ہے یا ان کا جن زی کا اس نے سامنے رکھ دیا کہ جی ہے. تو یہ ہوگی دوسری اسٹریم آپ کی. تیسری آپ کی عدلیہ ہے. جو مرضی ہو جائے, جیسے مرضی جج بیٹھے ہو, ہم عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے. ٹی ٹیپ عدلیہ کا انصاف کے لیے مانگتے رہیں گے. یہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ ہمارا حق ہے. ہم اس حق کو جتائیں گے. اس حق کو ہم لے کے چلیں گے آگے, اور بار بار اس کا استعمال ہوگا. چوتھی چیز جو ہے وہ آپ کی سیاسی قوتیں ہیں کہ سیاسی قوتوں کو سمجھنا پڑے گا کہ ملک آپ کا اس وقت اس کو ایکچوئل جو ہے تھریٹ ہے, ایگزسٹینشلسٹ تھریٹ ہے. آپ جو کر رہے ہیں اس وقت ترا میں, آپ جو کر رہے ہیں بلوچستان میں, مارنگ بلوچ کو پکڑ کے آپ نے پچھلے 7-8 مہینوں سے MPO3 کے نیچے جیل میں ڈالا. MPO3 کے نیچے بار بار آپ اس کو جو ہے وہ رینیو کرتے ہیں, اس کو جیل میں رکھا. مارنگ بلوچ کون سی بندوق لے کے نکلی تھی؟ مارنگ بلوچ اپنی آواز لے کے نکلی تھی, زبان کا استعمال کر رہی تھی. زبان کا استعمال کری تھی اور وہ اپنا حق مانگ رہی تھی. وہ حق مانگ رہی تھی اور بڑا پرامن احتجاج تھا ان کا. وہ بڑے پرامن طریقے سے ہم سب نے دیکھا, کیونکہ بیسیکلی ہم اسلام آباد سے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے آئیں, کون سی جگہ انہوں نے منتخب کی پروٹیسٹ کے لیے, انہوں نے بیٹھنے کے لیے, اس میں کیا. بہرحال وہ جو بھی چیزیں ہیں سر, تحریک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ موومنٹ اگر کمزور پڑ جاتی ہے یا فیل ہو جاتی ہے, گاڈ فاربیڈ, تو پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے سب سے بڑا لاس کیا ہوگا؟ لاس یہ ہوگا کہ پھر آپ کو جو ہے آپ ڈیموکریسی بھول جائیں. ڈیموکریسی کا مطلب ہی جو ہے وہ عوام کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اگر عوام کے حقوق پروٹیکٹ نہیں ہوں گے, یہ موومنٹ جو ہے, پہلے تو ہم سوچتے نہیں ہیں کہ یہ موومنٹ فیل ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں عوام کی شمولیت ہے اور بڑھتی جائے گی. آپ دیکھ لیں نا, 8 فروری کی کال ہے, ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. لسٹیں بن رہی ہیں لوگوں کی اٹھانے کے لیے, ان کو قید کرنے کے لیے. بسنت میں 144 کے جو ہے نا حوالے دیے جا رہے ہیں. پرسوں ایک نوٹیفیکیشن آ گیا, یہ گانا نہیں بجے گا, یہ کام نہیں ہوگا. آپ یہ تک ایک بڑی لمبی لسٹ آئی ہے کہ یہ گانے ان کے اوپر یہ بین ہے اور یہ نہیں چل سکتے. مین چیز آپ دیکھیے کہ پتنگیں جو ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ کسی پارٹی کے جھنڈے کی نہیں ہوں گی اور کسی ملک کے جھنڈے کی بھی نہیں ہوں گی. اب وہ ملک کون سا ہے جس کا جھنڈا جو ہے وہ ان کو ناگزیر ہے؟ فلسطین. فلسطین کے جھنڈے کی پتنگیں بھی نہیں اڑیں گی. صحیح. تو یہ ان حالات میں, اور دیکھیں دنیا بھر کی تاریخ آپ کو بتاتی ہے, 53% جو تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں وہ پرامن تحریکیں ہوتی ہیں. 53% زیادہ جو تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں وہ پرامن ہی ہوتی ہیں. یہ پرامن ہی رہے گی اور یہ بڑھتی جائے گی, یہ گھٹے گی نہیں, یہ کم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا, یہ آگے بڑھے گی. 36 پارٹیاں, کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ جی 36 پارٹیاں, یہ کون سی پارٹیاں تھیں جو 2006 میں اکٹھی ہو گئی, لیکن ہیں,
हुई है, ठीक है ना, तो ठीक है। यही होगा। اور وہی لیڈر اب دوبارہ سے آپ کے پاس ہیں اور وہ ایک ان کو متحد کر کے اور بات چیت پہ بات ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہوپ سو جو چیزیں بھی ہوں گی وہ ہمارے ملک کے حق میں بہت بہتر ہوں گی. میں فیصل شیر جان صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بڑے کھلے دل کے ساتھ ہمارے ساتھ شیئر کیا اور انہوں نے ہمیں ایک واضح اور جو ان کا نیریٹو تھا وہ بیان کیا. اور یہ آج کی ہماری گفتگو تھی. سوال آئین کا تھا اور فیصلہ عوام کا ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی آئین محفوظ ہوگا تو پاکستان محفوظ ہوگا. اس ایپیسوڈ کے ساتھ نیاب عباسی کو اجازت دیجیے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.